अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो गैस आप लोग देख रहे हो रन एंड तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो गैस आज हम लोग आए हुए हैं आज़ाद मैदान जो CST के नियर बाय है और राइट साइड में CST के राइट साइड में है। अगर मुमरा वगैरह की तरफ से आते हैं तो CST के लास्ट में निकलने के बाद अंडरग्राउंड से, तो अभी फाइनली हम लोग 2 व्हीलर से आए हैं। तो अभी इधर से लगा के पार्किंग में, फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे थे। गाइस देख सकते हो कितनी क्राउड है। और ये आज़ाद मैदान में वादी नूर ऑर्गेनाइजेशन किया गया है दावत इस्लामी की तरफ से। तो गैस ये रास्ते से तो फुल हो गई है, तो अभी हम लोग पीछे के रास्ते से जाएंगे। तो आप लोग को दिखाता हूँ। और गैस व्लॉग में नए हो तो व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। और देख सकते हो गैस ये अंदर एंट्री गेट पे देख सकते हो पोस्टर लगे हुए दावत इस्लामी का वेलकम किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो गैस कितनी पूरी आज़ाद मैदान पड़ी है। गैस आज तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है, बहुत दूर दूर से आई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किया गया है दावत इस्लामी ने। और अब बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम आते हैं दावत इस्लामी के। तो गैस देख सकते हो ये एंट्री गेट है। तो यहाँ पे चेकिंग होता है मशीन के ज़रिए, फिर उसके बाद आगे भी चेकिंग होती है। तो गैस देख सकते हो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद वादी नूर में एंट्री हो जाएगी हमारी। तो फिर गैस अभी यहाँ से चेकिंग हो रहा है कि ताकि कुछ ऐसी लेकर के न जाए जिससे और लोगों को तकलीफ हो। तो गैस देखते थे इधर सिगरेट गुटखा वगैरह ये सब नॉट अलाउड है। तो गैस अगर आप लोग के पास होगा तो आप लोग शायद उम्मीद करता हूँ आप लोग देख सकते हो गैस ऐसा चेकिंग होती है, फिर चेकिंग होने के बाद एंट्री हो जाती है। तो वैसे अभी हमारी भी चेकिंग हुई, तो हमारी भी चेकिंग होने के बाद एंट्री हो चुकी है। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं वादी नूर आज़ाद मैदान के अंदर में, जो 3 रोज़ा प्रोग्राम और ये हर साल प्रोग्राम होते हैं। तो ये 31 प्रोग्राम हो गया सालाना। तो आप लोग नए चैनल पर लाइक एंड शेयर करना। तो गाइस इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें वादी नूर में दुआ दावत इस्लामी की तरफ से जो की जाती है और किस तरीके से दुआ किया जाता है, गाइस आप लोग को सब दिखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोगों में शेयर करना। तो गाइस चलो चलते हैं, दिखाता है आप लोग को और स्टेट के करीब से जाकर के दिखाएंगे आप लोग को वीडियो। तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना, व्लॉग में बने रहेगा। तमाम आने वाले मेहमानों से गुजारिश है वो लोग प्यारों के सामने भीड़ा लगाएं, आगे बिठाने की तकलीफ से जाए। कहते हैं आप लोग माशी के एतबार से खुशहाल हो, वो कौम ताकतवर कहलाती है। हमारा मुल्क जवानों का मुल्क है और हमारे मुल्क की आबादी के 65% अगर 65% देखा जाए तो हमारे मुल्क की आबादी जवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन एक सवाल मैं अपनी कौम के जवानों से पूछना चाहता हूँ, मुल्क की तरक्की में, कौम की तरक्की में मोहम्मद मादनिल जूद व करम आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप आज़ाद तशरीफ रखें। एक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकोलॉजी को पेश करते हैं कि जवान नर्म दिल हुआ करता है। आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने वालों में सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखें, 37 साल की उम्र है। फारूक आज़म की जिंदगी देखें,
ان کی بھی عمر کم نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور مولا علی کا تو کہنا کیا، سب سے چھوٹے ہیں لیکن مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ دینے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچو، وہ اسلام جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے لے کر کے نکلے، اس اسلام کی آبیاری کے اندر جب جو زوال کا کلنک لگا ہوا ہے اور بدنما داغ جو لگا ہوا ہے، اسے دھونے کی ہمارا جوان آج کے دور میں صلاحیت رکھتا ہے. کسی قوم کا نوجوان اگر سنور جاتا ہے تو وہ قوم سنور جاتی ہے، اور کسی قوم کا ایک نوجوان بگڑ جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے. مجھے ایک بزرگ کی دعا یاد آتی ہے جو عرفات کے میدان میں گئے تب بھی ایک ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے شہر والوں کو سلامت رکھنا، انہیں اچھا رکھنا. مینا میں بھی ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھنا. اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی یہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھنا. کسی نے پوچھ لیا آپ آئے حج کے لیے، نہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، آپ تو اپنے شہر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچو اور اس دعا کی طرف توجہ کو مبذول کرو، اور اس کے بعد معاشرے کا بسنے والا ہر نوجوان اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. اس بزرگ سے پوچھا گیا، ذرا یہ تو بتائیے کہ نہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نہ گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، شہر والوں کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے ہی تو شہر کے اندر میرے بچے بھی رہتے ہیں، میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، میرے خاندان کے لوگ بھی رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں. اگر میں نے شہر والوں کے لیے دعا کی تو کیا غلط کی؟ اس لیے کہ شہر کا ایک بچہ بھی صحیح رہا، شہر کے لوگ اگر صحیح رہے تو ہمارے بچے بھی صحیح رہیں گے، اور شہر کا ایک بچہ بگڑ گیا تو ڈر لگتا ہے کہ اس کی صحبت سے ہمارا بچہ بھی بگڑ نہ جائے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر محلے کے اندر ایک بچہ بگڑ جاتا ہے تو نہ جانے کتنوں کو نشے کا عادی بنا دیتا ہے. ہمارے معاشرے کا ایک نوجوان اگر زنا کے اڈے کا عادی بن گیا تو نہ جانے کتنوں کو اس زنا کے اڈے تک لے جاتا ہے. ایک شراب کے نشے میں دھت ہونے کی عادت بنا لیا تو نہ جانے کتنوں اس کو شراب کا رسیہ بنا دیتا ہے. اے نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اب یہ ساری چیزوں کو بند کرو. رسول رحمت تمہاری طرف ٹکٹکی باندھ کر اس انداز سے تصور میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے نوجوان امتی آج اسلام سے دور بھاگ چکے ہیں، کاش کہ پلٹ کر میرے دامن میں پناہ لے لیں اور میرے پیغام کو لبیک کہتے ہوئے اپنے سینے میں بسا لیں. تو امت مسلمہ پر جو داغ لگا ہوا ہے، یہ ہماری نوجوان نسل اس داغ کو انشاءاللہ مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے. میری قوم کے نوجوانوں، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، تمہارا مقام بڑا عرف و اعلیٰ ہے. اللہ عز و جل نے جوانوں کو بڑا مقام دیا ہے. اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی ہے. آپ جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول میں نے ایک ٹغرے پر پڑھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوانوں کو آوارہ بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے اس کے اندر اپنی یونیورسٹی کے اندر وہ صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچے مجھے ٹاپر بننا ہے، مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے دنیا کے اندر اسلام کا نام بھی روشن کرنا ہے، ماں باپ کا نام بھی روشن کرنا ہے. میں دنیا کے اندر اپنے مقصد کو بھول نہیں سکتا اور محنت و مشقت کرے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا وہ ماضی جو 700 سال پہلے تھا پھر وہ ماضی پلٹ کر کے آ سکتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیوں لوگ آپ کا استحسان کرتے ہیں؟
وہ لوگ جو ڈرگز کے سپلائر ہیں، ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں جو ڈرگ سپلائی کریں۔ وہ سپلائر کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ نشے کے عادی کیسے بن جاتے ہیں؟ چند ٹکوں کی لالچ میں، جہالت کی وجہ سے، اچھے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے شوق کی وجہ سے اور اللہ کے خوف سے عاری ہونے کی وجہ سے، آخرت کے ڈر سے، بے باک ہونے کی وجہ سے، بے نیاز ہونے کی وجہ سے ان کا قدم پھسل جاتا ہے اور لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں۔ نتیجتاً ڈرگ کا جو سپلائر ہوتا ہے، ڈرگ بیچنے والا، وہ تو پکڑا جاتا ہے، لیکن ڈرگ کا جو اصل ڈیلر ہے وہ تو عیش قدوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ کیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے، بد اخلاق ہونے کی وجہ سے۔ آج میں آپ کو چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور صرف مرض نہیں بتاؤں گا بلکہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مرض کا علاج بھی بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، تاکہ آج جب یہاں سے اٹھیں آپ تو ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھیں، اس لیے کہ کسی قوم کا نوجوان جب بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور اس قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دو عظیم خطابات آپ نے ایجوکیشن کے سلسلے میں سنے، میں اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں خانقاہ مارا راہ کے اس عظیم سپوت کو جس نے یہ عظیم نعرہ عطا فرمایا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس نعرے میں جاذبیت بھی ہے، اس نعرے میں پیغام بھی ہے، اور اس نعرے میں درس بھی ہے۔ اگر ہم اپنی عیاشی کو چھوڑ کر آدھی روٹی کھا کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں کوئی جاہل نہیں رہ سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کل رئیس المفسرین نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں تو آج تک اپنے آپ کو طالب علم ہی محسوس کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب آئیے اس فرمان پر عمل کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جذبہ آپ کے اندر ہے جو بات میں بھی عرض کرنے جا رہا ہوں؟ اس واقعے کی روشنی میں اپنی کیفیت کو محسوس کریں اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پر ہیں، اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہیں۔ ایسی سچویشن میں ان کے ہم عصر ایک عالم تشریف لائے، بیمار مزاج پرسش کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ بس سکرات جیسی پوزیشن کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، لیکن ایسی سچویشن میں امام ابو یوسف اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والے اس عالم سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ وہ عالم فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری طبیعت مذاکرے کی نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن میرے نبی نے کہا ہے کہ قبر کی گود تک پہنچتے پہنچتے علم حاصل کرتے رہو۔ تو ابھی میں قبر کے اندر نہیں پہنچا ہوں، سوچتا ہوں کہ کچھ علم حاصل کر کے قبر تک پہنچوں تاکہ میرے نبی کے ارشاد پر عمل ہو جائے۔ آج توانائی کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود
سورسز آف ایجوکیشن ہونے کے باوجود آج ہماری نوجوان نسل تعلیم کی طرف نہیں بڑھ رہی. ہمارے ملک کی پوزیشن آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اس وقت دنیا کی نمائندگی کرنے والی پوزیشن ہے. 100 کے رینکس کے اندر ہندوستان کی 5 بڑی یونیورسٹی کا نام آتا ہے. مجھ سے آج میڈیا والوں نے ایک کوشچن کیا, اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے, تو کیسے وہ جائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھیے, اللہ نے کوئی کام اور کوئی ذمہ داری ایسی نہیں دی جو بندہ پورا نہ کر سکتا ہو. آپ اپنے تعیشات کی چیزوں کو کم کر دیں اور اپنا پورا پیسہ اپنے بچے کی تعلیم پر لگائیں, تو آج بھی ہمارے پاس ایسے سورسز ہیں کہ آج بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مقام بنا سکتا ہے. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اسٹریٹ لائف کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا اور اس کے بعد آج آئی پی ایس آئی ایس آفیسر بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے ایسے علماء کو ہم نے دیکھا جنہوں نے ایک ایک وقت کا کھانا کھا کر علم حاصل کیا, چٹائی پر سوئے, پتھر کو تکیہ بنایا اور اس کے بعد علم حاصل کر کے دنیا کو انہوں نے فائدہ پہنچایا. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام مالک کا ایک قول کہ حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کے وقت کتاب لکھ رہے تھے, کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. گنود کی تاری ہوئی, پانی چہرے پر چھڑکا اور اس کتاب کو ہٹا کر دوسری کتاب لے لی. پھر گنود کی تاری ہوئی, پانی چہرے پر چھڑکا, اس کتاب کو کنارے کیا, دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لی. شاگرد نے پوچھا حضور جب اتنی نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سو جائیں نا. جواب سنیے, بڑا آسان لگتا ہے ان علماء کو آپ کو دیکھنا اور سننا اور درس گاہوں کے اندر ان کا درس دینا, آپ کو لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن سنو. امام مالک نے جواب دیا تم مجھے سونے کے لیے کہہ رہے ہو, قوم تو اس لیے مزے سے سو رہی ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے. اگر ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے علم اور مطالعہ نہیں کیا تو کل صبح ان کے مسئلے کا جواب کون دے گا؟ یہ قربانیاں ہیں. آپ ذرا سوچو, آج مسجدوں کے اندر پورا قرآن سنانے والے حافظ قرآن ان کو پورا قرآن سنا دیتے ہیں جو الف با تا نہیں جانتے. کبھی آپ نے سوچا ان بچوں نے قرآن یاد کرنے کے اندر کتنی قربانیاں پیش کی؟ کبھی آپ کو حج کے لیے جانا ہو اور حج کے ارکان و مسائل کے سلسلے میں عدم واقفیت کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کے باوجود ایک معمولی سی غلطی کی بنیاد پر آپ حج کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے اور آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. کون رہنمائی کرتا ہے؟ یہ علماء رہنمائی کرتے ہیں. لیکن سوچ بگاڑ دی گئی, مینٹلیٹی بگاڑ دی گئی, فکر کے اوپر یلغار آئی اور آج کا پیدائشی مسلمان علماء پر کرٹیسائز کر رہا ہے, علماء کے لیے بدگوئی کر رہا ہے. ارے سنو, کسی قبرستان کے اندر اگر کوئی جا کر فاتحہ پڑھے, مغفرت کی دعا کرے, کانفیڈینشیلی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی. قبرستان میں جا کر ایک آرڈینری انسان اگر جا کر کے دعا کرے, کانفیڈینشیلی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن حضور فرماتے ہیں کسی قبرستان کے قریب سے اگر کوئی عالم دین گزر جائے تو اللہ 40 روز تک کے لیے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. بے شک. تم ان کی ناقدری کر رہے ہو, تم سازشوں کے شکار ہو رہے ہو, نائبین رسول کا مذاق اڑا رہے ہو, اس لیے کہ تم علم نہیں جان, تمہارے پاس علم نہیں. تو آج ضرورت ہے
دینی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو اور دنیاوی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو. لیکن یہاں یہ میں بات عرض کر دوں، یہ نہیں کہ ہماری قوم صرف دنیاوی ایجوکیشن کے اندر افلاس کی شکار ہے، بلکہ ہماری قوم دنیاوی ایجوکیشن اور دینی ایجوکیشن دونوں ایجوکیشن میں مفلس ہے. مفلس کچھ نہیں جانتی ہماری قوم. تو آپ علم کے لیے تیار ہو جائیں، آپ علم کے لیے کمر کس لیں، اور کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. صحابہ کی زندگی دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے علم حاصل کیا 60 65 70 سال کی عمر کے اندر. کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اور میں نے ہندوستان کے اخبار کے اندر آج سے کم و بیش 10 سال پہلے بہار کے ایک واقعے کو میں نے پڑھا تھا کہ ایک درخت کے نیچے 90 سال کا ایک بوڑھا وہ ہندی لکھنا سیکھ رہا تھا. آج بہت سارے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بہت سارے مسلمان قرآن سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور دنیا سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو پہلا اسٹیپ ایجوکیشن کی طرف آپ کو قدم بڑھانا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو آج کے بعد کوئی بھی نوجوان اپنے آپ کو جہالت کی وادی کے اندر نہ رکھے، ورنہ کل قوم تمہیں اغوا کر کے تم سے غلط کام کروا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے، تمہیں اس کا ہوش بھی نہیں. اس کے علم حاصل کرو. اب اس کے بعد کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ رہے، مفت خور نہ رہے. جو بھی جائز کمائی کا ذریعہ اسے ملے وہ اس جائز کمائی کی طرف قدم بڑھائے. ناجائز قطعی طور پر نہیں. 2000 والا موبائل استعمال کرنے کو ملے کوئی پرابلم نہیں، لیکن حرام کی کمائی کے ذریعے کوئی بھی آئی فون استعمال کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا نہ کرے. کمائے تو حلال. اب آئیے میں تھوڑا سا حلال روزی کی طرف آپ کو بتاؤں، اور یہ پیغام صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، حلال روزی سے متعلق ہر اس کاروباری کے لیے ہے جو تجارت کے اندر اپنی قسمت آزمائی کر رہا ہے. آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں جو 4 مہینے کے لیے لے کر نکل جاتی ہیں، کاروبار چھوڑو، ایجوکیشن چھوڑو. اور میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ کس دن کے لیے فرماتا ہے؟ جمعہ، سید الایام. سید الایام. اللہ فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. نکال دیا مسجد سے باہر اللہ نے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو زمین پر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر جوانی کے اندر اوراد و وظائف کریں. اسلام یہ چاہتا ہے یا تو علم حاصل کرو، محنت و مشقت کرو، اور عبادت کی عمر تو ہے ہی، اور حلال روزی کمانا یہ کوئی کم عبادت نہیں ہے. اللہ مسجد سے نکال رہا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ. آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. آپ نے ایک جوان کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے. آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ کہ بس اللہ اللہ کر رہا ہوں.
کیا کوئی کاروبار یا کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہے؟ تو جوان نے جواب میں کہا اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور فرمایا تیری ضرورت تیری کمائی سے پوری ہو جاتی ہے بیٹی، انکم تیری اتنی ہے کہ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایک جوان کا اس طرح سے مسجد میں بیٹھنا مناسب نہیں، جا کما اور تیری کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچا۔ یہ بھی ایک کام ہے، آپ کیپیبل ہو، خاندان کھانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کوئی جوان علم کی طرف، سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف، دوسروں کی مدد کی طرف اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ آئیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں۔ ہم نے سمجھا ہے نماز ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے روزہ ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے حج ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے زکوٰۃ ہی فرض ہے، لیکن قربان جائیے رسول اعظم کے انتخاب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تا لگ رہا ہے کہ میرے جسم کو چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، چونٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ سالبہ کیا تمہاری تمنا ہے؟ بس حضور ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، بس یہ انہوں نے کہا اور رسول اعظم نے مزدہ فرمایا، مزدہ جعفر سنا دیا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور ان کی روح پرواز کر گئی، وصال فرما گئے۔ تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ آپ جب نماز جنازہ کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ اس طرح تو کبھی چلتے ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں، ثعلبہ کی نماز جنازہ میں آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احساس ہے، یہ احساس ہے۔ پلٹ آؤ اپنے نبی کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، توبہ کر لو۔ مصطفیٰ پیارے کیا دامن رحمت آج بھی ہمیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے۔ غفلت کی چادر اتار دو، ایکٹیو ہو جاؤ، ہر ان چیزوں سے بچو جو آپ کی صحت کو نقصان دے، آپ کے فیوچر کو تباہ کرے، آپ کی زندگی کو برباد کرے، آپ کی آخرت کو برباد کرے۔ مستعد ہو جاؤ جوانوں، اگر تم بیدار ہو گئے تو ہمارے حوالے سے جو پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ غوث کا چاہنے والا، خواجہ کا چاہنے والا، امام احمد رضا کا چاہنے والا ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ میں وعدہ لینا نہیں چاہوں گا، لیکن کیا مجھے آپ امید آپ سے کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں آپ سے امید کروں کہ انشاءاللہ العظیم اب آپ کی زندگی انشاءاللہ بدلیں گے۔ آپ نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، تم حالات کا رخ موڑ سکتے ہو، کردار کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، فکر کے ذریعے، اکنومی کے ذریعے، سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے تم دنیا میں اپنی شناخت بنا سکتے ہو، اپنی پہچان بنا سکتے ہو۔ جہاں کہیں برائی دیکھو، جس کسی کو برائی میں دیکھو، روکنے کی کوشش کرو، اچھائی کا حکم دو، صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، حلال کے علاوہ کوئی لقمہ حلق کے نیچے نہ اتارو اور اپنی زندگی کو تعیشات میں گزارنے سے پرہیز کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی پیغام آج کے اس عظیم الشان سنی اجتماع میں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا اس آیت کا ترجمہ کر لوں تاکہ کہیں مجھ پر یہ چارج نہ لگے کہ آیت پر تو گفتگو ہی نہ ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ جس نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ
پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں ایک ننھا سا بچہ ہاتھ ہلا نہیں پاتا، منہ سے کہہ نہیں پاتا ماں مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بھوک سے یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں بول پاتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں پاتا، زبان ہے بول نہیں پاتا، پیر ہیں چل نہیں پاتا، اتنا کمزور وہ بچہ ہے۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اتنا کمزور ہے کہ خود سے غسل بھی نہیں کرتا، نہیں کر پاتا۔ اس کمزوری کو دیکھنا ہو تو ولادت سے لے کر موت تک کے سفر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ خود سے غسل نہیں کر سکتا اور مرنے والا انسان بھی خود سے غسل نہیں کر سکتا، دونوں کو دوسرے ہی نہلاتے ہیں، دونوں کو دوسرے ہی نہلاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کمزوری کے بعد میں نے تمہیں توانائی عطا کی۔ اے جوانوں، اگر تمہارے پاس آج طاقت ہے تو یہ رب کی عطا کردہ طاقت ہے۔ اور پھر میرا مولا فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا والشیبا، کہ پھر اللہ تم سے اس کمزور، پھر تم سے اللہ عز و جل یہ طاقت کو چھین کر تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دے گا۔ تو ہم جانتے ہیں ایک ہے ولادت، ایک ہے جوانی، ایک ہے بڑھاپا۔ ہم نہیں جانتے کہ ان دو کمزوریوں کے اندر ہمارا کیا ہوگا، لیکن آج جو جوانی اللہ نے عطا فرمائی، اس جوانی کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ رہی ہے، میں اس حدیث قدسی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ سے سنیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جو میری تقدیر پر راضی رہا اور جس نے قناعت اختیار کی اور جس نے اپنے آپ کو حرام سے روکا، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے، وہ فرشتوں کی طرح ہے۔ اور جو شخص خود کو حرام سے روک لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گناہوں سے بچو، انرجی ویسٹ مت کرو، جوانی کو برباد مت کرو، سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی کی برانچز اپنے علاقے میں قائم کرو اور سنی دعوت اسلامی کی SDI امید سے جڑو، تحریک سے جڑو، اسلامیات قائم کرو، پیاروں پہ رابطہ قائم کرو اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ وہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ ہے اور وہ انویسٹمنٹ آپ کو انشاءاللہ کام کرے گی۔ آج کا اجتماع کا ایک پیغام پورے ہندوستان کی ہماری حکومتوں کو دے رہے ہیں کہ آج کا اجتماع اکانومک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا سا ہمارے GST کے اندر انکم کا ذریعہ ہوا ہے، کیونکہ کچھ لوگ فلائٹ سے، کچھ ٹرینوں سے، کچھ بسوں سے، کچھ ٹرکوں سے آئے اور انہوں نے ٹیکسز ادا کیے، انہوں نے فیض دیے ہیں، تو ہماری نیشنل انکم میں بھی اس اجتماع کا حصہ ہے، جس کے لیے میں آپ لوگوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور گورنمنٹ کا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اجتماع سے ملک کے اکانومی میں ایک بڑا ہمارا حصہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جو گناہ ہیں وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ معاف